नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हर तरफ अपने खैर व आफ़ियत रखे, आमीन। अच्छा, मेरा जो आज मौजू है वो है कि जो लोग तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सारा दिन इतनी थकावटें, इतने काम, इतने मसले मसाइल के चाहते हुए भी वो नहीं पढ़ पाते तहज्जुद की नमाज़। उसके अंदर ख़ास तौर पे औरतें भी हैं, उनको इतने काम होते हैं सुबह से लेकर रात तक, अपने बच्चों से लेकर अपने खाने पकाने से लेकर हर चीज़ को देखना। कुछ औरतें काम भी करती हैं, वो नमाज़ें भी पढ़ती हैं, लेकिन वही बात है कि तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकती हैं। तो रब ताला की मेहरबानी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं, कि हमें दिखा भी गए हैं, हमें करके भी बता दिया है कि अगर किसी के लिए मजबूरी है कि वो रात को उठ के तहज्जुद नहीं पढ़ सकता तो वो सोने से पहले ज़रूर पढ़ ले। एक हदीस है जो कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद 2 रकतें पढ़ते थे। और ये अबू उमामा और आयशा, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हुमा अलैहिस्सलाम और दीगर कई लोगों से भी इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह मरवी है। फिर एक और हदीस है, वो भी जो है यहया बिन वसाब ने मसरूक से, और उन्होंने हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम से रवायत की। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के हर हिस्से में वितर की नमाज़ पढ़ी है, या रात की नमाज़ पढ़ी है। रात के इब्तिदाई हिस्से में, इब्तिदाई हिस्सा बनता है इशा की नमाज़ के बाद का, फिर दरमियान में भी, दरमियान का हिस्सा जो इशा की नमाज़ से लेके फ़जर की नमाज़ के दरमियान का हिस्सा है, और आखिर में भी, यानी कि नमाज फ़जर से कुछ देर पहले जो आप जिसे तहज्जुद बोलते हैं, सोकर उठ के जो पढ़ते हैं और उसके बाद वितर पढ़ते हैं, इस तक, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा सहरी तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते थे, यानी कि वही नमाज फ़जर की एंड तक। इसी तरह एक और हदीस है, और ये हदीस है मिशकात के अंदर। हज़रत सुबान रदियल्लाहु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करते हुए रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेदारी एक मुश्किल और ग्रां काम है। जब तुम में से कोई शख्स वितर पढ़ ले तो 2 रकत अदा कर ले। अगर वो रात के वक्त बेदार हो जाए तो फिर नमाज तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ ले, वरना वो जो 2 रकतें इसने वितर के बाद पढ़ी हैं वो उसके लिए काफ़ी होगी। कि आप वितर के बाद 2 रकत नफिल पढ़ लें। अगर आपकी आंख रात को फिर भी खुल जाती है तो आप उठ के अपने नफिल अदा कर सकते हैं। वितर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वितर पूरी रात के अंदर एक ही बार है। इसी तरह सुनन दारमी के अंदर भी जो है सैयदना सुबान रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जागना मुशक्क़त और बोझ है, बस जब तुम में से कोई वितर पढ़ ले तो इसके बाद 2 रकत और पढ़ ले, और अगर वो रात में उठ गया तो ठीक है और नफिल पढ़ ले, और अगर वो रात में नहीं उठा तो ये 2 रकात जो है इसने पढ़ी हैं ये उसके क़ियामुल लैल में शुमार हो जाएंगी। यहाँ पे ये साफ बात ज़ाहिर हो रही है कि इससे ज़्यादा और सहूलत नहीं मिल सकती कि आप अपनी तहज्जुद को अदा करके सोएं, तो आपके लिए बड़ा बेहतर काम हो जाएगा। इसी तरह एक और बहुत बड़ी हदीस है, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी इसके अंदर शामिल मैं करूँगी तो वो भी ज़ाहिर हो जाएंगी कि कितनी सहूलत है। साद बिन हिशाम जो थे उनको जाना था हज़रत आयशा के पास, और उन्होंने इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। तो वो फिर खैर गए, एक और कोई हकीम थे उनको लेके वो उनके साथ फिर हज़रत आयशा की तरफ चले गए। जब वहाँ गए तो जब दरवाज़े के पास पहुँचे तो आवाज़ दी, तो उन्होंने पूछा कौन? उन्होंने बोला बिशाम। तो उन्होंने कहा बिशाम कौन? उन्होंने कहा कि आमिर रदियल्लाहु अन्हु बिन उम्मिया अंसारी के बेटे।
تو انہوں نے ان کے لیے رحمت کی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رحمت کی دعا کی اور کلمات خیر کیے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ عامر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ام المومنین، یہ سعد بن بشام جو ہے بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے جو بات کی، انہوں نے کہا ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک کے بارے میں بتائیے، یعنی کہ ان کا اخلاق کیسا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا، آپ کی سیرت و قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ کہا اس پر میں نے یہ چاہا کہ اٹھ کر واپس چلا جاؤں کہ اب مجھے مزید اور کچھ نہیں پوچھنا، موت تک بھی کسی سے کچھ نہ پوچھوں گا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، تو میں نے ان سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تھا پہلے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر اس قیام کو کیا فرض کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورت کی آخری آیات 12 مہینے تک آسمان پر روکے رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم فرمایا اور رات کے قیام کو فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل کر دیا۔ سعد نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور پھر 9 رکعتیں پڑھتے۔ اب یہ غور سے سنیں، 9 رکعتیں پڑھتے، ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے، دعا فرماتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 8ویں رکعت کے اندر 9 اکٹھا پڑھتے تھے، 8ویں رکعت کے اندر وہ بیٹھ کے تشہد کرتے، اور تشہد میں کیا کرتے تھے؟ سب کچھ ذکر کرتے تھے، حمد کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ درود شریف بھی ہے اور آگے کی دعائیں بھی ہیں، اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر اور حمد کرتے، اس سے دعا کرتے اور پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے۔ پھر سلام کے بعد وہ بیٹھ کر 2 رکعتیں اور پڑھتے، یعنی کہ وطر ختم ہونے کے بعد 2 رکعتیں اور ادا کرتے۔ تو میرے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی گئی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھتا گیا اور جسم مبارک بھاری ہو گیا، تو آپ 7 وطر پڑھنے لگے اکٹھا، جو پہلے 9 پڑھ رہے تھے وہ اب 7 پڑھنے لگے، اور پھر آخر میں وہی پڑھنے لگے اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ 7 پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ 2 اور رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی، اس طرح سے یہ 9 رکعتیں ہو گئیں، 11 بھی پڑھی اور 9 بھی پڑھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں، اور جب نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے حالت میں ہوتے تھے یا کوئی اور ایسی کوئی معاملات کچھ آ جاتے تھے تو وہ رات کے بجائے دن کے اندر ظہر کی نماز سے پہلے 12 رکعتیں ادا کر لیتے ہوتے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پورا قرآن ایک رات میں پڑھا ہو۔ اب یہاں پہ تو لوگ بڑی راتوں میں مغرب کے بعد بیٹھ جاتے ہیں قرآن کھول کے اور کہتے ہیں کہ جی، بلکہ بعض دفعہ تو عشاء کے بعد بھی، عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں اور صبح فجر سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ منع ہے۔ کم سے کم 3 دن ضرور لگائیں، چلیں آپ زیادہ لگاتار پڑھ بھی رہے ہیں تو پھر بھی 2 دن ٹھیک ہے، کوئی سمجھ آ رہا ہے، کوئی 3 دن سمجھ آ رہا ہے۔ ایک رات کا جو ہے نا وہ جواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اور نہ ہی آپ نے کسی رات صبح تک نماز پڑھی،
کہ ایک ہے نا کہ بس آپ رات کو شروع ہوئے ہیں ساری رات نفل 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 پڑھ رہے ہیں کہ صبح ہو گئی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نہیں تھا۔ اور نہ رمضان کے سوا کبھی کسی اور دوسرے مہینے میں پورے روزے رکھے، صرف رمضان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رکھتے تھے، باقی مہینوں میں رکھتے تھے، جیسے پیر کا جمعرات کا تو وہ رکھتے ہی ہوتے تھے، ایام بیت کے رکھتے ہی ہوتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اگر کسی میں روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے کے اندر وہ روزے رکھتے ہوتے تھے۔ پھر میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف گیا، یہ جو حضرت سعد ہیں وہ بتا رہے ہیں، پھر میں ان کی طرف گیا اور ان کو یہ ساری باتیں، یہ ساری حدیث سنائی۔ تو اب اس سے ظاہر ہو گیا کہ کتنی ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہیں، اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ میں ان کے نمبر سب کے کوٹ کروں گی انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں کتنی خوبصورت طریقے سے پڑھتے تھے اور دعا تک جاتے تھے۔ اب اگر بولے کوئی عطیات اور کلمہ شہادت جو ہے وہ دعا نہیں ہے، دعا آگے شروع ہوتی ہے، جو آپ درود شریف بھی دعا کے ضمن میں آتی ہے اور آگے بھی دوسری دعائیں بھی ہیں، اور پھر اسی طرح وہ 7 بھی پڑھتے تھے، تو ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں جو آپ وتر پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں، تو بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کو کوئی منع نہیں ہے۔ وتر آخری رات بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وتر ایک رات میں ایک ہی بار پڑھے جائیں گے، اس کو آپ نے دوبارہ نہیں پڑھنا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں، کتنی بار رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، ہم قیام اللیل کر لیتے ہیں بغیر وتر کے۔ اب اگر ہم کاؤنٹنگ کریں تو ہماری جو نماز ہے عشاء کی نماز سے لے کے اینڈ جتنے بھی چاہے اپنے وتر کے بعد بھی نفل پڑھیں، وہ طاق میں جاتے ہیں۔ کیسے؟ 4 رکعت فرض تو ہو گئے عشاء کے، اس کے بعد 2 ہو گئی سنتیں، وہ ہو گئے 6، پھر 3 وتر، یہ کتنے ہو گئے 9۔ اب اگر اس کے بعد آپ 2 اور پڑھ لیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ طاق میں 11، پھر آپ 2 پڑھ لیتے ہیں تو 13، پھر آپ 2 پڑھ لیتے ہیں تو 15، پھر آپ 2 پڑھ لیتے ہیں تو 17۔ تو طاق کی جو عدد ہے نا وہ چلتا جائے گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں، آپ کے نماز کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ہی پڑھیں، جس کا ثواب پورا ملے آپ کو، اور وہ آپ کی تہجد میں شمار ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کی رات کو آنکھ کھل جائے تو آپ بالکل جتنے مرضی نفل پڑھیں 2 کر کے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس میں آپ کی وتر کا معاملہ بالکل ویسے ہی رہے گا جیسے پڑھنے کا حکم ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نہیں پڑھ پاتے تھے تو وہ پھر صبح اٹھ کے 12 رکعتیں پڑھتے تھے، حالانکہ یہ طاق میں نہیں ہے لیکن وہ 12 پڑھتے تھے۔ تو اب آپ لوگ اپنی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد مگر کوشش کریں کہ تہجد کا وقت جو ہے وہی افضل ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بتا دوں میں، جو وتر ہے یہ آخری نماز کرنے کی جو کہا گیا یہ افضل ہے، آپ اس کو آخری ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم برائیوں سے دور رہیں، اور اچھے کام کرنے میں مجھے لگتا ہے جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں سب سے بہترین خوبصورت کام یہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، دوسروں کی مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔